18वां रोजा, अल्लाह, पता ही ना चला। अच्छा, जिंदगी यूं ऐसी घुलती चली जा रही है। ये उम्र जिसे तुम समझे हो, ये उम्र जिसे तुम समझे हो, ये हरदम तन को चुनती है। जिस लकड़ी के बल बैठे हो, दिन रात ये लकड़ी घुनती है। तुम गठड़ी बांधो कपड़े की और देख अजल सर धुनती है, और मौत कफन के कपड़े का यूं ताना बाना बुनती है। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पे जीन धरो बाबा, अब मौत नकारा बात चुका, चलने की फिक्र करो बाबा। कल बाप की खातिर रोते थे, अब अपनी खातिर रो बाबा। 18 रोजे 17 रोजे गुजरते पता ही ना चला। जिंदगी ऐसी बीत रही है और ऐसी बीतती चली जाएगी। एक दरवेश थे, बर्फ बेचते थे। एक दफा बाजार में शोर कर रहे थे, लोगों मेरी बर्फ ले लो, लोगों मेरी बर्फ ले लो। तो किसी ने पूछा क्यों ले लें? कहा घुल रही है, अगर ले लोगे तो मेरे दाम मुझे मिल जाएंगे। बर्फ ने तो घुल ही जाना है, और जिंदगी ऐसी घुल जाएगी, जिंदगी ऐसी घुल जाएगी। एक मैं आपको अजर की बात बताऊं। फरमाया जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए अपनी आंखों को भूखा रखे, यानी अल्लाह ने जहां कहा वहां देखे, कानों को भूखा रखे, अल्लाह ने जो सुनने के लिए नहीं दिया ना सुने, अपने पेट को भूखा रखे यानी रोजा रखे, अपने कदमों को भूखा रखे, अपने हाथों को भूखा रखे, अपने जज्बों को भूखा रखे, हाँ जज्बों को भूखा रखे। अंदर की तलब, अंदर के जज्बे, अंदर के वलवले, अंदर की सोच, अंदर की कैफियतें क्या हैं, अपने जज्बों को भूखा रखे, अपने कानों आंखों को भूखा रखे, अपने पेट को भूखा रखे। वह अल्लाह पाक खुश होकर कहते हैं मेरे बंदे, मैं तेरी नस्लों को फक्र से बचाऊंगा, गुर्बत से बचाऊंगा, तंगदस्ती से बचाऊंगा। सारी दुनिया में जमीन तांबे की बन जाए, सूरज सवा नेज़े पे आ जाए, उगने उगाने के लिए कोई चीज़ ना हो, पर मेरे बंदे तुझे मैं भूखा नहीं रखूंगा और तेरी नस्लों को भूखा नहीं रखूंगा, और गैब के खजाने से उन्हें खिलाऊंगा, और गैब के खजाने से उन्हें पिलाऊंगा, और गैब के खजाने से उनको खिला पिला के तुझे बताऊंगा कि मैं ऐसे खिलाता हूं और मैं ऐसे पिलाता हूं, ऐसे खिलाता हूं और ऐसे पिलाता हूं। जो ये सब कुछ अल्लाह के लिए करे, सब कुछ अल्लाह के लिए करे। फरमाया जो रमज़ान में ऐसी जगह जहां नजरें तन्हाई में मुझे कोई नहीं देख रहा और नजरों को ना भटकाए, रोजे के साथ अल्लाह आखिरी वक्त में एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाते हैं, और फरिश्ता उसको पहले कलमा पढ़ाएगा। ये बात कहने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। पहले कलमा पढ़ाएगा, फिर मौत का फरिश्ता को इजाज़त होगी कि उसकी रूह कब्ज़ करे, रूह निकाले। अपनी तन्हाइयों को पाक करना और अल्लाह के लिए, उसकी रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए। रमज़ान की इसकी मश्क करें, मश्क करें रमज़ान में, इसकी मश्क करें। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है और बहुत ताकतवर अमल है कि रमज़ान में इसकी मश्क करें। जितना रमज़ान में इसकी मश्क करेंगे, रमज़ान के बाद अल्लाह पाक जल्ल शानहू इन आँखों तौफीक देगा। अगर आँखों को अल्लाह पाक ऐसे रख देता कि आँखें झुकती ही ना, पलकें झपकती ही ना, तो हम कहते अल्लाह बेबस है, आंखें झुक ही नहीं सकती। अल्लाह कहेगा नहीं, तुम बेबस नहीं हो, तुम बेबस नहीं हो। अपनी जिंदगी में ये मश्क करनी है हमने, और जरूर करनी है। और वो रोजा रखना है, 18वां रोजा है, और बकिया सारे रोजे और आइंदा जिंदगी के सारे रोजे वो रखने हैं जिसमें आंख रोजेदार, कान रोजेदार, जज्बे रोजेदार, तन्हाइयां रोजेदार, और पेट तो वैसे ही रोजेदार होगा। इंशाअल्लाह ऐसा करने से आला दर्जे का तकवा मिलेगा, ऐसा करने से आला किस्म का रिस्क मिलेगा, सेहत मिलेगी। मैं आपको एक अजीब वाक़या सुनाऊं। एक साहब मेरे पास आए, कहा रिस्क कम है। मैंने कहा अपनी नज़रों को पाक रख, अपने कानों को पाक रख, अपने जज्बों को पाक रख, अपनी तन्हाइयों को पाक रख। मुझसे कहने लगा हो गया, कोई वजीफ़ा बताए। मैंने कहा ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है,
اور اس میں مشق کرنی پڑتی ہے اور اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں بہت سارا کچھ جو ہے وہ نچھاور کرنا پڑتا ہے اور بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اس ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر ملا، مجھ سے کہنے لگا بہت مشکل کام بتایا، میں تو اس کو آسان سمجھتا تھا، پر میں نے اس کی مشق کی ہے، اس پہ محنت کی ہے۔ تو میں نے اس پہ ملا کیا؟ کہا اس مشق اور محنت پہ اللہ پاک نے واقعی میرا رزق کھول دیا ہے اور میرا رزق وسیع کر دیا ہے اور میرے رزق میں راحت، رحمت اور برکت ہے۔ یہ کمال چیز ہے اور زبردست چیز ہے۔ اپنے جذبوں کو، اپنی تنہائیوں کو، اپنے وجدان کیفیات کو پاک کریں گے انشاءاللہ، اور روزہ ہمارا یہی روزہ ہوگا، اور نظروں کو صاف پاک کر کے اللہ سے رزق کی وسعت مانگیں گے اور رزق کی برکت مانگیں گے اور عافیت مانگیں گے، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور ایسی کامیابی ہوگی جس کو کوئی دنیا کی طاقت ناکام نہیں کر سکتی۔ جس کو اللہ کامیاب کرنا چاہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت اس کو پچھاڑ نہیں سکتی اور اس کو تکلیف دے نہیں سکتی، جس کی اللہ حفاظت کرنا چاہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ اصلی جھاڑو ہے کعبہ کے اندر کا، اور یہ کاپی ہے، یہ بردہ یمانی، بردہ یمانی جو ہے قصیدہ بردہ شریف، جی جی جی، یہ بردہ تھا، اس شکل کا تھا۔ بردہ کہتے ہیں چادر کو، چادر، جی جی، اور سلائیاں، اور یہ کعبہ کے اندر کا غلاف ہے۔ اچھا، روضہ کے اندر کے غلاف اور کعبہ کے غلاف کا فرق یہ ہوگا کہ وہاں حضور کی شان میں آیت ہوں گی، یہاں اللہ کی، یا حنان یا منان، اللہ اکبر، اللہ ہدی للناس ہدی للعالمین، اول ووضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، قرآن کی، کعبہ کی، یہ کعبہ کے اندر کا غلاف۔ یہ ریاض الجنہ کا قالین ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ترمذ گیا تھا، جی جی جی، وہاں کے ایک درویش نے یہ ہدیہ ان کی شفقت سے ملے تھے ترمذ میں، ساتھ تسبیح بھی ہے ساتھ، جی جی، یہ بھی کعبہ کے اندر کا غلاف، اور یہ بڑوں کے، میرے مرشد ان بڑوں کی کچھ تبرکات ہیں، یہ حضور فلسطین میں شعیب علیہ السلام کا، یہ ایک پرانے بزرگ کی تلوار، یہ بھی وہی پرانی، یہ ہاتھ کا لکھا ہوا مخطوطہ ہے، یہ پھر پرانے مطبوع ہیں۔ کعبہ کا غلاف ہے، یہ بھی پرانی کتابیں ہیں، یہ بھی غلاف کعبہ ہے، یہ بھی غلاف کعبہ ہے، یہ دیکھیے، یہ ریاض الجنہ کا قالین ہے، قالین، ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بھی، یہ کتنا عرصہ لگا آپ کو یہ سب کچھ جمع کرتے ہوئے حضرت جی؟ عطا ہوتی گئی، عطا ہوتی، اور یہ سوری یہ بھول گئے، یہ قالین ہے مسجد اصحاب صفا کا 9/14 کا پورا قالین ہے، پورا قالین ہے یہ، پورا جو وہاں پہ بچھا ہوتا ہے؟ جی پوچھا ہوا ہوتا ہے۔ ارے واہ، یہ کب آپ کے پاس آیا؟ بس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں بڑے اللہ والے، وہ ہر شخص کو استغفار بتاتے تھے اور استغفار کا تعویذ لکھ کر دیتے تھے، کل اس کو گھول کے پی لو، گلے میں ڈال دو، یوں کر دو، یوں کر دو، ہر شخص کو استغفار بتاتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ ہر شخص کو استغفار بتاتے ہیں؟ فرمایا کہ آسمان سے روزانہ خیر بھی اترتی ہے، شر بھی اترتا ہے، بلائیں بھی اترتی ہیں، مصیبتیں بھی اترتی ہیں اور برکتیں بھی اترتی ہیں، اور وہ ہمارے گناہوں کے بقدر اترتی ہیں۔ اور پھر ایک حدیث سناتے تھے، فرماتے تھے میں نے مشکات شریف میں ایک حدیث دیکھی ہے کہ انسان جب خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ خطائیں گناہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا، اتنا زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہمارے رزق کے دروازے کو بند کر دیتی ہیں، اور رزق کا دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ جاتا ہے، باقی بند ہو جاتا ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ کے جو باغ تھا، اب تو حکومت نے اس پہ پابندی لگا دی ہے، پہلے باغ کا پانی سپیشل بنتا تھا، باغ کا پانی جو ذمہ دار ہیں ان کے پتہ ہے، اور باغ کو بہت پانی دیتے تھے، اور جہاں باغ ہوتا ہے اب بھی گورنمنٹ کا لا ہے، وہاں حکومت سڑک نہیں بنا سکتی، وہاں حکومت باغ کو نہیں کاٹنا، مقصد یہ ہے، انگریز ایک قانون بنا کے گیا تھا کہ باغ جہاں لگا دیں وہاں کالونی نہیں بن سکتی، وہاں مراعات ہیں، رعایتیں ہیں۔
تو ہمارے باغ کا پانی بڑا بنا ہوا تھا، ایک بڑا اسے موگا کہتے ہیں، بڑا پائپ لگا ہوا تھا، جو بڑے بڑی زمینوں کو جتنا پانی ملتا تھا اس باغ کو اتنا ملتا تھا۔ ہمارے پڑوس میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار تھے۔ ایک دفعہ دیکھا تو پانی آیا ہوا، اچھا اس کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ جس وقت چاہے نہر چلے گی تو پانی مسلسل چلے گا، کوئی وقت نہیں ہے۔ اب بھی وہ موگا ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جیسے کہ عام ذمہ داروں کے اتنے گھنٹے ہوتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، 24 آور 24 گھنٹے وہ پانی چل رہا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی مصنوعی پودے لگا کے، باغ کا پانی بنوانے پہ نہ بنوا سکے۔ اب انہوں نے کیا کیا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے خود بتایا، ایک دفعہ دیکھا تو باغ کو گرمی سخت تھی، پانی کی اشد ضرورت تھی۔ اس وقت ان کی پانی کی باری بھی تھی، ان کی باری تو مسلسل چل رہی تھی۔ جب بھی نہر آئے تو نہر کے آتے ہی بس پانی لگنا شروع ہو جاتا تھا۔ دیکھا کہ پانی نہیں آ رہا، بہت حیران ہوئے۔ میں آپ کو استغفار کی مثال دے رہا ہوں، غور سے سمجھے گا۔ نوکر کو بھگایا، اس کو جا کے دیکھا، اس نے کہا جی موگا بند ہے۔ وہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا۔ جا کے دیکھا تو ایک ہانڈی آگے دی ہوئی تھی، ہانڈی کا منہ ہوتا نا ایسے، پانی اس کے اندر یوں آ جاتا، سمجھ گئے؟ موگے کے آگے ہانڈی دی ہوئی تھی، اور ہانڈی کے اندر پانی آ کے اس کو مزید پریشر دے کے اس نے بند کیا ہوا تھا۔ انہوں نے جو ہانڈی ہٹائی اور وہ موگا جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا۔ اچھا وہ ہانڈی تھی ہماری اپنی، پانی اتنا ہو جاتا تھا کہ وہ ہانڈی آگے دے دیتے تھے، تھی اپنی۔ پھر جس وقت پانی آتا تھا نہر میں، اکثر آتا تھا، کچھ مہینے نہیں آتا تھا، اکثر آتا تھا، اب بھی وہ اپنی عورتوں کو وہاں ننگا کر کے بٹھا کے کپڑے دھونے کے لیے بٹھا دیتے تھے اسی جگہ، کیونکہ پانی آئے گا، انہوں نے ہانڈی ہٹانی ہے، ہانڈی اکثر ہوتی تھی۔ اب ہانڈی ہٹانے کے لیے یہ بندے کیسے آئیں گے؟ جب بندے آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ عورتیں بیٹھی ہیں کپڑے دھو رہی ہیں، اور وہ بیچاری جس حالت میں بیٹھی ہیں، اسپیشل ان عورتوں کی ڈیوٹی لگتی تھی، رزق کے دروازے جب بند کرنے ہوتے ہیں، پانی کے دروازے جب بند کرنے ہوتے ہیں، یہ چالیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انداز بتا رہا ہوں۔ اب حدیث مبارک پھر سنیے، جب انسان کی خطائیں اور گناہ بڑھ جاتے ہیں تو رزق کے دروازوں کے سامنے یہ گناہ آ جاتے ہیں، اور رزق یا بند ہو جاتا ہے یا تھوڑا ہو جاتا ہے۔ اور اب حدیث کا اگلا حصہ سنیے، مفہوم عرض کر رہا، فرمایا کہ جب بندہ استغفار کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے، تو یہ استغفار ان گناہوں کا ازالہ بن جاتے ہیں، ان گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جب رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ عطاؤں اور بارشوں کی اور رحمتوں کی اور کرم کی اپنی خاص نزول اور بارش کرتا ہے، اور اللہ اس کے لیے وسعت، عافیت اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آگے سے ہانڈی ہٹ جاتی ہے، جب ہانڈی ہٹ جاتی ہے تو اتنا چوڑا موگا، تو اس میں سے پانی کا فلو آتا ہے، اتنا پانی آتا ہے کہ سارا باغ ایسے تر بتر ہو جاتا ہے، اور اس کا ثمر ٹھیک ہوتا ہے، اس پودوں کو یعنی آم کے درختوں کو مطلوبہ چیز پانی مل جاتا ہے۔ جس وقت استغفار آئے گا وہ ہانڈی ہٹ جائے گی جس نے پانی کو بند کیا ہوا ہے، اور جب پانی بند کیا ہوا ہے وہ ہانڈی ہٹ جائے گی، اور پھر اللہ غیب سے دروازے برکت کے، عافیت کے، کرم کے کھولیں گے۔